अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैड में मौजूद फकर में खुश आमदीद। अगर मुल्ज़िम जुर्म का इतराफ़ करे तो फिर सज़ा का हकदार होता है। जुर्म की वजूहात जुर्म की शिद्दत को कम नहीं कर सकती। ये एक आलमगीर सच्चाई भी है और इंसाफ का एक आलमगीर पैमाना भी है, जिस पर दुनिया भर की अदालतें ना सिर्फ अमल करती हैं बल्कि इंसाफ के अमल के अंदर इसी पैमाने को बरूए कार लाया जा सकता है। हो सकता है कोई बंदा किसी मजबूरी की हालत में जुर्म कर रहा हो और वो मजबूरी उसकी जायज़ भी हो, दुरुस्त भी हो, लेकिन मजबूरी का दुरुस्त होना, हालात का जबर अपनी जगह पर दुरुस्त होना, लेकिन इसके बिना पर जुर्म किसी भी सूरत माफी के लायक नहीं होता। इंपॉर्टेंट सूरत हाल यही है, लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में आज के इस मॉडर्न दौर में भी इंसाफ के इन आलमगीर पैमानों पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा और इंसाफ के ऐसे ही आलमगीर पैमानों को नजर अंदाज करने की रविश भी जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। और खास तौर पर जब मामला जनाब इमरान अहमद खान नियाजी का हो तो वाकईतन इंसाफ की मूरत पर की आंखों पर जो पट्टी है वो और ज्यादा कस के बंधी जाती है, बल्कि उसके साथ साथ इंसाफ की मूरत के कान भी बहरे हो जाते हैं और उसके हाथों में पकड़ा हुआ इंसाफ का तराजू भी खुद ब खुद इमरान खान साहब की फेवर के अंदर झुकता हुआ महसूस हो रहा है कि आज के दिन में इंसाफ की इमारतों से पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान के निजाम ने इंसाफ ने एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन मरतबा इस तरह के इशारे दिए हैं, जिससे इसी बात के तासुर को तकवीत मिलती है कि इमरान खान साहब की वजह से जो इंसाफ की मूरत है, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उसके कान भी बहरे हो चुके हैं। लिहाजा ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का मामला बनता चला जा रहा है। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस अमल का आगाज किया और इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रीमिसेस से 9 मई के वाकयात के में गिरफ्तारी को उन्होंने इस बात का इशारा दिया कि जनाब हम तो इतने बेबस हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रीमिसेस से इमरान खान की गिरफ्तारी की तहकीकात भी नहीं करा सके। और अभी ये गर्द ठंडी नहीं हुई थी कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अतर मिनल्ला साहब ने इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश होने के लिए जो है वो इजाजतनामा भी सादर फरमा दिया और फिर इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के ऊपर हाजिरी को भी यकीनी बना दिया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वही इमरान खान साहब हैं जिनकी एक तस्वीर अडयाला जेल से लीक होने के ऊपर कई अफसरान के जो है ना वो छुट्टी हो गई थी, कई इंक्वायरियां लग गई थी, लेकिन अब इमरान खान साहब की ज़ियारत जो है वो 16 मई को पाकिस्तान भर की कौम करेगी। न सिर्फ ये बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही एक और जज जनाब मिस्टर तारक जहांगीरी साहब की तरफ से भी आज कुछ इस तरह के रिमार्क्स सामने आए हैं जो इस बात की तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के निज़ाम ने इंसाफ पर अब इन्ना लिल्लाह ही पढ़ लेनी चाहिए। मामला इमरान खान साहब का है और मामला है 190 मिलियन पाउंड्स केस का, जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए चल रहा है, जबकि केस की असल सुनवाई हो रही है अडयाला जेल में। अब एक जानिब केस के मेरिट्स के ऊपर बात हो रही है, केस की लेजिटिमेसी के ऊपर बात हो रही है, इल्जाम दुरुस्त है या गलत है उसके ऊपर बात हो रही है, जबकि दूसरा ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। यह भी बहुत ही ज्यादा एक नमूना ही है, एक अजूबा ही है जो पाकिस्तान में हो रहा है। इस केस की समाअत के दौरान आज जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की तरफ से कुछ ऐसा रवैया अपनाया गया जो बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक है। खास तौर पर जब मामला, मैंने जिस तरह आपसे गुजारिश की कि इस तरह का संगीन हो, तब अदालत के रवैये में किसी तरह का बायस छलकना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो बायस जो है वो नंगा चिट्टा होकर आपकी आंखों के सामने आ जाए तब आप उस पर बात करने से अपने आप को नहीं रोक सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की अलकादर ट्रस्ट केस में जमानत की दरखास्त पर समाअत के दौरान जब मुकदमे की समाअत जारी थी तो जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने सवाल उठाया कि आप ये बता दें कि रकम एनसीए ने भेजी या मलिक रियाज ने। ठीक है जी, ये सवाल है कि रकम एनसीए ने भेजी या मलिक रियाज ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये जो 190 मिलियन पाउंड्स बरतानिया से आए थे ये मलिक रियाज ने भेजे थे या एनसीए ने भेजे थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फाजिल जज साहिबान जो हैं वो केस की फाइल को भी शायद मेरा ख्याल है गौर से नहीं देखते कि जनाब फाइल के अंदर क्या लिखा है कि ये एनसीए ने पाकिस्तान में पैसे भेजे थे, मलिक रियाज साहब ने नहीं भेजे थे। क्योंकि अगर एनसीए
NCA نے نہ بھیجے ہوتے پیسے تو وہ عمران خان صاحب جس ایگریمنٹ کی خفیہ ایگریمنٹ کی منظوری لی تھی وہ کیسے لیا جاتا؟ اس سوال کے جواب میں جناب پروسیکیوٹر جو تھے نیب کے امجد پرویز صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک ریاض صاحب کی برطانیہ میں NCA کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی تھی، جس پر پھر جناب جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے جناب امجد پرویز صاحب کو روکا اور ان سے سوال کیا کہ آپ کے پاس اس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کا کوئی دستاویزی ثبوت ہے؟ ساری باتیں زبانی ہیں۔ آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ فریزنگ یا ڈی فریزنگ کا آرڈر آپ کے پاس ہے؟ آپ نے کہا ان میں سے کوئی دستاویز آپ کے پاس موجود نہیں۔ کیا آپ کے پاس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے کوئی شواہد موجود ہیں؟ آپ صرف وہ بات کریں جس کے آپ کے پاس شواہد موجود ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیر، ٹھیک ہے جی، اس سے یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ رہی ہے کہ جناب جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک جانب NCA کو بٹھائے، دوسری جانب ملک ریاض صاحب کو بٹھائیں، اور پھر یہ جو ہے گواہیاں ہوں گی سامنے۔ NCA کہے گا کہ ہاں جی میں نے پیسے بھیجے، ملک ریاض صاحب کہیں گے جناب میں نے پاکستان سے منی لانڈر کر کے پاکستان سے پیسے برطانیہ بھیجے۔ بھائی یہ چیزیں ایسی نہیں چل سکتی کیونکہ شواہد آپ کے سامنے ہی موجود ہے۔ ابھی کل راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے اندر احتساب عدالت کے روبرو عمران خان صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا تھا بھری عدالت میں کہ جناب 190 ملین پاؤنڈ کا جو معاہدہ تھا وہ خفیہ رکھا گیا تھا، اور اس معاہدے کی خفیہ طور پر ہی معاہدے کو خفیہ رکھتے ہوئے ہی فیڈرل کیبنٹ سے اس کی منظوری لی گئی تھی۔ اگر یہ معاملہ صرف ملک ریاض کا ہوتا تو پھر اس مسودے کو، یعنی اس معاہدے کے مسودے کو جس کو خفیہ طور پر منظور کرایا گیا تھا، اس کی ضرورت کیا رہتی؟ لیکن چونکہ انصاف نے آنکھوں پر پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، کانوں کے اندر جناب انہوں نے روئی ٹھوسی ہوئی ہے، وہ جو ہے نا ساؤنڈ پروف کان لگوا لیے ہیں، تو اس پر بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ نہ صرف یہ بلکہ عمران خان صاحب نے کل اسی کیس کی سنوائی کے بعد میڈیا کے ساتھ گفتگو بھی کی تھی، اور آج عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹر کے اوپر ایک پیغام بھی جاری کیا ہے، اور دونوں موقعوں پر عمران خان صاحب نے القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے۔ کل میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے یہ دیہات میں پرائیویٹ سیکٹر میں یونیورسٹی نہیں جاتی، بنجر زمین پر یونیورسٹی بنائی، یعنی القادر یونیورسٹی، وہاں پر جو یونیورسٹی بنائی تاکہ بچوں کو مفت تعلیم دی جا سکے، اور اسی تعلیم کے لیے نمل کا ادارہ بھی بنایا گیا تھا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے یہ بھی بنایا تھا۔ جبکہ آج جو ان کا ٹویٹر پیغام جاری کیا گیا ہے خصوصی طور پر، اس کے اندر بھی عمران خان صاحب نے اس حوالے سے جو اپنا ٹویٹ ہے اس کے پارٹ 2 میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اس میں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں القادر ٹرسٹ سے بھونڈا اور مزے کا خیز مقدمہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو پیسہ پاکستان سے باہر سے لایا گیا تھا وہ نہ صرف قومی خزانے میں موجود ہے بلکہ حکومت اس پر اربوں روپے کا منافع بھی کما رہی ہے۔ یہ رقم ملک ریاض اور برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان معاہدے کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ سوال کا جواب ہے جو جج صاحب مانگ رہے ہیں کہ جناب یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اس کیس کا مرکزی ملزم جس کے اوپر اس بات کا الزام ہے کہ جناب اس نے یہ جو پیسے تھے اس کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے میں جمع کرانے کی بجائے ملک ریاض کے خزانے میں جمع کرائے، یہ ہے بنیادی کیس یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے کے اندر سے یہ پیسے نکال کے، یا یہ جو 190 ملین پاؤنڈز آئے تھے یہ عمران خان صاحب کی جیب میں چلے گئے۔ کیس یہ ہے کہ یہ پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ تھا جو برطانیہ میں منی لانڈر کیا گیا۔ برطانیہ نے اس منی لانڈرنگ کو جو ہے اس کا جائزہ لیا، اور اس کارروائی سے بچنے کے لیے ملک ریاض نے برطانوی حکام کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی، جس کے نتیجے میں یہ 190 ملین پاؤنڈز پاکستان آئے۔ لیکن پاکستان آنے کے بعد یہ پیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس اکاؤنٹ میں جمع کرائے گئے جب ملک ریاض صاحب اپنے جرمانے کے پیسے ادا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ پاکستان سے لوٹے ہوئے پیسے تھے، اس کو سرکار کے خزانے میں آنا چاہیے تھا۔
یہ ہے ایک سمپل سا کیس، لیکن اس کیس کو خام خواہی کمپلیکیٹڈ بنا دیا گیا ہے، اور جج صاحب بھی اس بات کا ہی ذکر کر رہے تھے کہ جناب آپ کے پاس ثبوت کون سا ہے؟ ملزم جس کے اوپر اس بات کا الزام ہے، جس کی ضمانت دینے کے لیے کیس چل رہا ہے، عمران خان صاحب کی ضمانت ہے نا، جو 190 ملین پاؤنڈز میں کیس ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، اس کے اندر عمران خان صاحب نے دو باتوں کو تسلیم کیا۔ ایک یہ کہ جناب فیڈرل کیبنٹ سے خفیہ طور پر اس معاہدے کی منظوری لی گئی، کابینہ کو بھی نہیں بتایا گیا کہ وہ جس کاغذ کی منظوری لے رہے ہیں اس کاغذ کے اندر کیا لکھا ہے، کیونکہ وہ ایک سیل بند اینویلپ تھا جو فیڈرل کیبنٹ کے سامنے لایا گیا، اور شہزاد اکبر سے کہا گیا کہ جناب اس بند لفافے کے اوپر بریفنگ دے، اور شہزاد اکبر نے اس کے اوپر بریفنگ دے دی، اور کابینہ نے کہہ دیا کہ جناب ہمیں منظور ہے، بات ختم ہو گئی، اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ اس بات کی تصدیق ہوگی کہ اس کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کا رول موجود تھا، کیونکہ اگر یہ پیسے ملک ریاض صاحب کے ساتھ ہی ڈیل کے نتیجہ نکلتے تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان سے اس پیسے کے بارے میں این او سی لینے کی ضرورت نہیں تھی، یہ این سی اے کو پاکستان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جناب کیا پاکستان سے لوٹے ہوئے 500 ملین پاؤنڈز اس وقت یہاں پر موجود ہے، اگر آپ کو 500 کے 500 ملین پاؤنڈز چاہیے تو آپ برطانوی عدالت سے رجوع کر لیں، یہ 500 کے 500 ملین پاؤنڈز آپ کو واپس مل جائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو قانونی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ نے قانونی لڑائی نہیں لڑنی تو اس کے عوض گورنمنٹ جو برطانیہ ہے وہ اپنا شیئر اپنے پاس رکھے گی، اور آپ کو 190 ملین پاؤنڈز آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے نتیجے میں دے دے گی، اور اس سے ہی آپ کو گزارا کرنا پڑے گا۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر اپنا کانسنٹ دیا تھا کہ جناب آپ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں، ہم اس کرپشن کو وہاں پر جا کر ثابت کرنے میں انٹرسٹ ہی نہیں رکھتے۔ اس کے بعد ہی تو پیسے آئے واپس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے اوریجنل کیس، لیکن جج صاحب کہتے ہیں کہ جناب مجھے اس کا آپ بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ثبوت دیں۔ جو ملزم ہے وہ اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ خفیہ معاہدہ لیا، ملزم اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ رقم ملک ریاض اور برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان معاہدے کا نتیجہ تھی، اور یہ بات خود اپنے پوسٹ کے اندر کر رہا ہے جو اس نے خود اپنے ویریفائیڈ اکاؤنٹ کے ذریعے شیئر کیا ہے۔ تو بھائی پھر اس کے اندر اور کون سا ثبوت چاہیے اور کون سے گواہ چاہیے؟ حتیٰ کہ جب یہ سوالات بہت ہی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ آ رہے تھے، امجد پرویز صاحب کو بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا تھا، تو پھر آخر میں جناب جسٹس عامر فاروق صاحب جو کہ چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے اس معاملے میں انٹروین کیا، اور انہوں نے کہا کہ میلارڈ کا سوال بہت سادہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ جواب کیوں نہیں دے رہے، آپ تو اپنے دستاویزات میں اس سوال کا جواب بھی دے چکے ہیں۔ یعنی انہوں نے سنایا تو امجد پرویز صاحب کو، لیکن جو اصل پیغام تھا وہ جناب جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس تھا کہ جناب برائے کرم کیس فائل تو پڑھ لیں، یہ جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں اس کے حوالے سے تمام تر جوابات اسی کیس فائل کے اندر موجود ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہیں، برائے کرم اس کو تو پڑھ لیں۔ یہ جو اندر سے حب عمران بار بار جاگ رہا ہے یہ خود بخود کینڈے میں آ جائے گا، پکڑ میں آ جائے گا۔ لیکن کیا کریں جناب، یہ پاکستان کا نظام انصاف ہے، اور پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر ہر گزرتا دن مزید ہی سوالات پیدا کر رہا ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ واقعتاً جب پاکستان کے نظام انصاف کے سامنے عمران خان صاحب کا مقدمہ آتا ہے، عمران خان صاحب کا کوئی معاملہ آتا ہے، تو پاکستان کا نظام انصاف اندھا ہونے کے ساتھ ساتھ بہرا بھی ہو جاتا ہے، اور یہ انصاف کا ترازو اس کے ہاتھ سے بالکل یوں کر کے جو ہے نا وہ ٹلا پڑ جاتا ہے، اور وہ عمران خان صاحب کے حق میں انصاف کا ترازو چلا جاتا ہے، جبکہ ترازو کو بالکل پکڑ کے مطابق چلنا چاہیے، اور بالکل اصول کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، جو حق ہے جو سچ ہے اس کے ساتھ ہی کھڑا رہنا چاہیے۔ لیکن یہ پاکستان ہے جناب، اب یہاں پر جو اصول بن چکا ہے وہ طاقت کا ہی اصول ہے۔ سب لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ جناب عمران خان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ ہماری ایسی تیسی پھیر دے گا، اور اسی ایسی تیسی سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ حقیقت اس سے بہت مختلف ہے، اور یہ جو کرش ہے اس وقت، یہ کرش ہی ہمیں مسلسل اس کا اظہار نظر آتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اتنے کھلے ثبوت اور اتنے کھلے اعتراف
اور اعتراف جرم یہ سامنے آنے کے بعد بھی اگر پاکستان کے نظام نے انصاف کے مردہ جسم کے اندر حرکت نہیں ہوتی، اس کے ضمیر نہیں جاگتا، تو پھر تو انا للہ ہی پڑھ لینی چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن اویلیبل ہی نہیں ہے۔ اپنے ذرا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔